बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादीन और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ मज़ीद अहम मामलात पर बात करेंगे। कुछ मामलात अफ़गानिस्तान के हैं। अफ़गान हुकूमत के लिए एक अच्छी ख़बर है। सऊदी अरब ने अपना काबुल का सफारत खाना जो है ये खोलने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले के क्या असरात होंगे इस पर बात करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने एक फ़ैसले से या अपने एक ऐलान से मुकर गए हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने यू टर्न लिया है। इस पर भी बात करनी है। और तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से भी मुख्तसरन आपसे बात करनी है। और कुरम का मामला भी आपसे डिस्कस करना है इस मुख्तसर सी वीडियो में। वीडियो इसीलिए तवील हो जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के काबीना इजलास के हवाले से। इससे पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। इसमें कुरम के मामलात भी डिस्कस हुए थे और उसमें साथ साथ तीरा खैबर का जो इलाका है और बन्नू का जानी खेल का इलाका, यहाँ पर फ़ैसला हुआ था कि ऑपरेशन किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इन इलाकों के लोगों को नकल मकानी करना पड़ सकता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ सकता है, इसलिए वो मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ख़ुद कार्रवाई करें। इसका बाकायदा प्रेस रिलीज़ वज़ीर आला हाउस से जारी की गई थी। अखबारात में बाकायदा ये चीज़ छपी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से छपी है, इस एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से छपी है। उसके बाद बहुत सारे सवालात उठाए गए थे और ख़ुसूसन मुंतखब जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसकी हैसियत के हवाले से सवाल उठाए गए थे। हमेशा हमने देखा कि वफाकी हुकूमत से शिकायत रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उसको, कि उसकी करारदाद को वक़्त नहीं दी जाती, उसको हैसियत नहीं दी जाती। सूबाई असम्बली ने यह करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की थी कि खैबर का इलाका तीरा और बन्नू का इलाका जानी खेल, यहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन ना किया जाए, यहाँ पर मुज़ाकरात से काम लिया जाए। इस एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद बाकायदा इन इलाकों के लोगों ने नकल मकानी शुरू की। बहुत सारे लोग अपना इलाका, अपना घर बार छोड़कर मुंतकिल हो गए महफूज मकामात की तरफ। अब जब आप अपना घर छोड़ते हैं, अपना मकान छोड़ते हैं, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा महफूज मकाम कौन सा हो सकता है। ज़ाहिर है कि इन लोगों ने फिर खेमों में रहना है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहना है, इन्होंने किराए पे मकानात लेने हैं। कितनी मुश्किल सूरत हाल होती है जब नकल मकानी होती है। नकल मकानी खैबर के और बन्नू के और वज़ीरिस्तान के, सवात के, मालाकंड के लोगों ने ये देख रखी है। इसका कर्ब ये लोग महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए फिर कहा जाता है कि जी फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत होती है। एक तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी इस किस्म की कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई हो, चाहे वो ताकत का इस्तेमाल है और चाहे वो बातचीत है, दोनों सूरतों में आवाम को एतमाद में लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ फासले नज़र आते हैं और ये एक दबाव जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर ये था। ज़ाहिर है कि बन्नू से भी तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, खैबर से भी तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है और इनके अपने जो मेंबरान असम्बली हैं ये फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे हैं। असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर भी और असम्बली के अंदर भी इनकी तकारीर से वाज़ेह है कि ये ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। बहरहाल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फ़ैसले किए गए कुरम के हवाले से, बन्नू और खैबर के हवाले से। आज जब खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ तो उसमें कुरम के मामलात भी ज़ेर गौर आए और उसमें कहा गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और कुरम, बन्नू और तीरा में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहा। वज़ीर आला के अल्फाज में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात और जरगों के ज़रिए मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इलाके के लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फ़ैसला नहीं हुआ था तो फिर एपेक्स कमेटी का एलामिया किसने तैयार किया या उसकी प्रेस रिलीज़ किसने तैयार की, उसमें जानी खेल और तीरा का बतौर ख़ास ज़िक्र किसने किया, लोगों में इतना खौफ व हरास फैलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, किसने ये काम किया। और ये लगता यह है कि इस इजलास में सारे ये फ़ैसले हुए। ज़ाहिर है कि जहाँ पे मुतल्लिका जो अहलकार हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है इस किस्म की प्रेस रिलीज़, अगर कोई एलामिया है, कोई फ़ैसला है तो वो मीडिया को जारी करना। मीडिया में बाकायदा
یہ سرکاری پریس ریلیز جاری کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ دباؤ بڑھا تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بھی، اور پھر علی امین خان گنڈاپور نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بنو کے معاملے پہ ہوا تھا اور اس میں فیصلے ہوئے تھے، باقاعدہ انہوں نے بنو میں جلسہ عام سے جس طریقے سے خطاب کیا تھا، یہ تو فیصلہ جو ایپیکس کمیٹی کا ہے یہ تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو پھر آج انہوں نے شاید وہ اپنا فیصلہ واپس لیا ہے خیبر پختونخوا کابینہ میں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب ایک فیصلہ ہوتا ہے پھر دوسرا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر اسی لیے پھر جو مذاکراتی عمل ہے اس میں بھی تعطل آ جاتا ہے، یعنی وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ کرم کے معاملے پر بیرسٹر محمد علی سیف نے یہ کہا ہے کہ رواں ہفتے اہم پیش رفت جو ہے یہ متوقع ہے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ جرگہ جو ہے یہ شروع ہوگا اور تنازع کے پائیدار امن کے لیے معاہدہ کرے گا۔ یہ بیرسٹر سیف جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا دعویٰ ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین جو ہیں کرم کے عوام اور دونوں فریقین امن دشمن عناصر کی سازشوں سے خبردار رہیں اور سوشل میڈیا پر امن دشمن عناصر کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں۔ انہوں نے کہا کہ راستے کھولنے کے حوالے سے جلد خوشخبری ملے گی۔ ادویات پہنچانے اور وہاں سے مریضوں کو نکالنے کے لیے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر وقف ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے 180 سے زیادہ افراد منتقل کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے، جب ہم اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہیں اور پھر گراؤنڈ پر حقائق کو دیکھتے ہیں تو بہت افسوسناک مناظر ہیں۔ دکانیں خالی ہیں، خوراک کی اشیاء کی قلت ہے، ادویات کے حوالے سے مختلف علاقوں کے لوگوں کی مختلف قسم کی شکایات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان شکایات کا حکومت نے ازالہ کرنا ہے۔ فریقین نے پھر یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے مستقل امن کیسے دینا ہے۔ جو بنکرز خالی کرانے کے حوالے سے یا بھاری ہتھیار جمع کرانے کے حوالے سے حکومت کے فیصلے ہیں، ان پر عمل کس طریقے سے ہوگا، یہ دیکھنے والی چیزوں کی۔ متاثرین کرم کی امداد کے لیے اوورسیز پاکستانیوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی گورنر خیبر پختونخوا نے قائم کی ہے، اور ایک خصوصی سیل بھی قائم کیا ہے۔ کمیٹی کے اراکین میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ڈاکٹر علی رضا، ڈاکٹر قمبر جعفری، ڈاکٹر میر اصغر، ہلال احمر خیبر پختونخوا کے وائس چیئرمین فرزند علی وزیر، سید علی حسن زم اصلاح کے چیئرمین عمران وزیر، سعید کمال PS2 گورنر، یہ سارے جو ہیں یہ شامل ہیں اس کمیٹی میں۔ اور گورنر فیصل کریم کرنی کی جانب سے قائم کردہ اس کمیٹی میں کرم پارا چنار کے جو متاثرین ہیں ان کو امداد کی فراہمی اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے کمیٹی کو کہ یہ ان ساری ذمہ داریوں کی نگران ہوگی یا ذمہ دار ہوگی۔ آج سابق صدر عارف علوی نے پشاور کا دورہ کیا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں دہشت گردوں کی سزائیں ہونی چاہیے، لیکن سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، ساری دنیا ملٹری کورٹ کے خلاف ہے، ایک عارف علوی نہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بھی اس موقع پر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ صحافت کے اوپر بڑا پریشر ہے، آپ سچ نہیں بول سکتے اور سچ پہنچا نہیں سکتے، صرف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کا ہے۔ یہ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور اگلا جو دور ہے جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ 2 جنوری کو یہ دوبارہ یہ دونوں کمیٹیاں بیٹھیں گی، مذاکرات کریں گی، اور اپوزیشن کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ ایاز صادق نے اس میں کردار ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے مذاکراتی جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں اسحاق ڈار ہیں، عرفان صدیقی ہیں، رانا ثناء اللہ، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، فاروق ستار، اور اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف سے اسد قیصر ہیں، اجاز چودھری، حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے۔ انہوں نے مذاکرات کیے۔ اس موقع پر بڑا دلچسپ شکوہ کیا اسحاق ڈار نے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے، جس پر اپوزیشن کمیٹی کے رکن اسد قیصر نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اس مسئلے پر تفصیلی بات کی گئی ہے اور ہم اس عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آج مثبت ماحول میں گفتگو ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ وہ باقی جو یوٹیوب چینل ہیں اس پر آپ تفصیلی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو عمران خان کی رہائی ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑا مسئلہ ہے، تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا معاملہ ہے، حکومت کے لیے بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ عدالت میں کیسز ہیں اور تحریک انصاف چاہتی ہے
کہ ایک تو تمام جو قیدی ہیں تحریک انصاف کے ان کو رہائی دلوائی جائے، ڈی چوک میں جو ہوا اس کی تحقیقات کی جائیں، اور 9 مئی کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ بہرحال جو ایک تفصیلی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مذاکرات کا جو عمل ہے یہ آگے بڑھتا ہے یا بیچ میں کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ یورپی یونین نے فوجی عدالت سے شہریوں کو سزائیں جو ہیں وہ بین الاقوامی ذمہ داریوں سے متصادم قرار دی ہیں۔ یہ جو 25 شہری ہیں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کو جو دی جانے والی حالیہ سزائیں ہیں اس پر یورپی یونین کا اظہار تشویش سامنے آیا ہے، اور یورپی یونین نے کہا کہ ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم دیکھا جا رہا ہے۔ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ICCPR کے تحت پاکستان جن کا پابند ہے۔ یہ بیان جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستانی جو ملٹری کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اب اس کا رد عمل پاکستان کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ نے اس حوالے سے ابھی اپنا رد عمل نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹھاک اس کا رد عمل دیا جائے گا۔ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں یہی کہا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ بہرحال اگر اس میں یورپی یونین کی طرف سے مزید دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر، پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو یہ پھر دیکھنے والی چیز ہوگی۔ یہ سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے اس سے بھی تحریک انصاف کو بہت زیادہ امیدیں ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے یہ بھی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یورپی یونین پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جس کے GSP+ انتظامات نے دو طرفہ تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یورپی یونین کے ترجمان نے یاد دلایا کہ یورپی یونین کی جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس یعنی GSP+ کے تحت پاکستان سمیت تمام مستفید ممالک نے رضاکارانہ طور پر ICCPR سمیت 27 بین الاقوامی بنیادی کنونشنز پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے تاکہ GSP+ اسٹیٹس سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ تو یہ جو اسٹیٹس ہے پاکستان کا، کیا یہ متاثر ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے نتائج کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے کیا نتائج جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں۔ جاتے ہیں افغانستان کی حکومت کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کابل میں اپنا سفارت خانہ فعال اور افغان سفارتی مشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کے اندر۔ سعودی عرب حکومت نے اگست 2021 میں افغانستان سے اپنا سفارتی عملہ آپ کو پتہ ہے واپس بلا لیا تھا۔ 3 ماہ بعد نومبر 2021 میں سعودی عرب نے کابل میں کونسلر سروسز دوبارہ شروع کی تھیں۔ کابل میں سعودی عرب کے سفارتی مشن کے ارکان کی تعداد ابھی واضح نہیں ہے کہ کتنا عملہ ہوگا، لیکن اس کے فوائد ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کو بھی ہے، اور خصوصاً افغان عوام کو جو افغانستان میں ہیں اور جو خصوصاً سعودی عرب میں ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑھا چڑھا کر اس خبر کو پیش کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے UAE، سعودی عرب، پاکستان وہ 3 ممالک تھے جنہوں نے طالبان کو جب ان کا پہلا دور حکومت تھا تسلیم کیا تھا، اور آج اگر طالبان کی حکومت ہے، امارت اسلامی افغانستان قائم ہے، تو دنیا کے کسی بھی ملک نے بشمول سعودی عرب، بشمول متحدہ عرب امارات، بشمول پاکستان، بشمول ایران، چین، پڑوسی ممالک، کسی بھی ملک نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ افغان طالبان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کابل میں سعودی عملے کو، سفارتی عملے کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ جو کابل میں سعودی عرب کا سفارت خانہ جب بحال ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہت سارا جو ہے فائدہ ہوگا افغان شہریوں کو، اور اس سے یہ جب فعال نہیں تھا تو افغانستان سے حج اور عمرے کے لیے جانے والے شہریوں کو ویزے اسلام آباد سے جاری کیے جاتے تھے، اب یہ ویزے جو ہیں یہ کابل میں جاری کیے جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانوں کے لیے اس فیصلے کی کس قدر اہمیت ہے، اور یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کابل سے ہی ویزوں کا اجرا جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے اس کی ایک تو معیشت کے اوپر، اور پھر افغان جو شہری ہیں جو افغانستان میں مقیم ہیں جن کے لیے مشکل تھا کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں سے وہ ویزے حاصل کریں، وہ اب افغانستان کے اندر ہی یہ ویزے حاصل کر سکیں گے۔
تو یہ اچھی خبر تھی اس کے لیے، افغان شہریوں کے لیے، افغان حکومت کے لیے، اور دنیا کے ساتھ افغان طالبان کے جو سفارتی تعلقات ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آتی ہیں، امن و امان کے حوالے سے، تشدد کے واقعات میں کمی کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پروپیگنڈا بھی چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کے حوالے سے طرح طرح کی رپورٹس بھی سامنے آتی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں یہ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں انتہائی اہم کردار سابق سفیر جو اس وقت افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے مقرر کیے گئے ہیں، ایمبیسڈر محمد صادق خان، ان کی کوششیں جاری ہیں، اور ہمیں اپنے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں کہ اسلام آباد اور کابل کے جو رابطے ہیں یہ منظر عام پر آئیں گے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی میں آپ کو پتہ ہے کہ رابطے ہوتے ہیں لیکن میڈیا میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی۔ کچھ اہم ملاقاتیں کابل میں ہم نے دیکھیں، انتہائی اہم ملاقاتیں ہم نے اسلام آباد میں دیکھیں، اور ان سب ملاقاتوں کے پیچھے محمد صادق خان کا کردار ہے، اور انہی سے زیادہ امید ہے کہ یہ شخصیت جو ہیں یہ زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے کے حوالے سے۔ ایک مختصر خبر یہ کہ آرمی چیف نے گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا۔ یہ وہی جنوبی وزیرستان ہے جہاں پہ ایک روز قبل 16 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ فوج پرعزم ہے، ہم جو ملیٹنٹس ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں یا جو ان کے مالی معاونین ہیں ان کے خاتمے تک ان کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ انہوں نے جوانوں سے بھی، وہاں پہ جو موجود افسر ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ تو یہ جناب کچھ سیکیورٹی کے معاملات، کچھ افغانستان کے معاملات، انہی ایشوز میں اگر آپ کی دلچسپی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور وہ خوشی ڈبل ہو جاتی ہے جب آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر کسی اور ملک سے، کسی اور شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔